अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं महानूर राहत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने 12 नवंबर को अमन का जरगा तलब किया है। सवाल ये है कि क्या अमन का ये जरगा वाकई कोई संजीदा कोशिश है। साथ ही हम पाक अफ़गान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का सिलसिला जो जारी है उस पर भी बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात से वाकई कोई वाज़ेह पेशरफ्त मुमकिन होगा या हालात वैसे ही जू के तू रहेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। ये बताएं सर कि आप सूबाई हुकूमत के इस जरगे को किस नज़र से देखते हैं। अगर हम कंपेयर करें पिछले हुकूमत की तरह, अली अमीन गंडापुर ने भी ऐसे ही जरगे और इजलास तलब किए थे, बट कोई लाइहा अमल सामने नहीं आया। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस नए सीएम के इस जरगे को कि क्या महानूर, ऐसा है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी ये बात की जाती थी कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो उस वक्त भी इदारों ने कहा था कि ठीक है, आप अपनी कोशिश कर लें। और फिर मुझे याद है कि बाजोड़ का जरगा बुलाया गया, मोमंत का जरगा बुलाया गया, खैबर का जरगा बुलाया गया, इसी तरह नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, वरगज़ई, तकरीबन तमाम जो हमारे मर्ज एरिया हैं उनके जरगे बुलाए गए। बिल्कुल। और उनके साथ बैठकर काफ़ी डिटेल में बातें हुई। यानी आप यूँ समझें कि कई कई घंटे जो है वो बातचीत होती रही। लेकिन हमने ये देखा कि जब ये बातचीत हो जाती थी, यानी एक उसके बाद बात हो गई, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो मैंने उनसे पूछा अली अमीन साहब से कि आप ये जो जरगे कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम ये जब जरगे कर लेंगे इसके बाद हम इसमें से एक मुतफ़िका एक जरगा बनाएंगे, यानी सारी जितने भी ये ट्राइब्स आए हुए हैं इनका एक जरगा बनाएंगे। फिर मैंने कहा कि वो जरगा क्या करेगा कि जी दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम जो लोकल कमांडर्स हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सेकंड ये था कि अफ़गान हुकूमत के साथ जब हमारे मुज़ाकरात होंगे, उस ज़माने में वो चाहते थे कि सूबाई हुकूमत जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत करे। उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे थे कि हम एक लोया जरगा बना लें। लेकिन मामला ये था कि जब ये तमाम जरगे हो गए तो वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई। अब दोबारा अगर हम देखते हैं कि हुकूमत फिर चली गई तो वो काम दरमियान में रह गया। ना उनका कोई हमें कोई आउटकम नज़र आया कि भाई वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई। यानी आप देखें ना कि 50-50 लोग आते थे, 70-70 लोग आते थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, फिर वो सीएम हाउस आते थे, वहाँ पे घंटों मुज़ाकरात बातचीत होती थी और उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल। यानी इसी तरह रहा। अब जब सुहेल अफरीदी साहब आए हैं तो तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि हम बातचीत करें, हम ये जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं वो हम बंद कर दें और बातचीत करें। अब बातचीत का देखें ना, दो चीज़ें होती हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखें, अगर आपने तहरीक तालिबान से बात करनी है तो वो तो आप उनके जो बड़े हैं उनसे बात करेंगे ना। यहाँ पे जो उनके लोकल कमांडर्स हैं या लोकल जो तश्कीलें आई हुई हैं वो तो आपके साथ क्या बात करेंगे। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि बाजोड़ में ऑपरेशन होने वाला था, एक दिन थोड़ी सी कार्रवाई हुई तो अगले दिन वहाँ के मशरान ने कहा कि जी हमें मौका दें, हम बात करते हैं। तो कहा ठीक है जी, आप बात कर ले, आप कर लें। उन्होंने एक 80 रुकनी जरगा बनाया। वो 80 रुकनी जरगा जब वहाँ इलाके में पहुँचा जहाँ पे तालिबान थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्तसर जो है ना कुछ लोग आ जाएं। तो फिर मुख्तसर उसमें से एक बनाए गए कुछ लोगों को भेजा गया, 8-10 लोगों को, उन्होंने जाके मुज़ाकरात की। अब यकीन करें कि ये 7 राउंड हुए और एक राउंड जो था उसमें उलमा भी चले गए कि चलो हमारे शागिर्द भी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, हम भी कोशिश कर लेते हैं। देखिए, हर बंदा ये चाहता है कि अमन आए, तरीके पे ठीक है, इख्तलाफ है, लेकिन जब मुज़ाकरात किए तो मुज़ाकरात में फिर क्या हुआ, 7 के 7 राउंड फेल हो गए। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह तिरा में जो है मुज़ाकरात के लिए इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुज़ाकरात कर लें। इस मुज़ाकरात में भी हमने ये देखा कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उनके मुतालबा सामने आ जाते हैं
بالکل. یعنی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسلامی نظام نافذ کر دیں یہ فاٹا میں اور مرج ایریا میں، یہاں پہ جب آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں، ہمیں یہاں پہ کھلی چھوٹ دے دیں کہ ہم یہاں پہ جو بھی ہمارا دل چاہے وہ کریں. تو ریاست کے اندر ریاست تو نہیں ہو سکتی. اب اس سارے سینیریو کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ ہمارے ویورز کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے پہلے کتنی کوششیں کی ہیں. اب سہیل افریدی صاحب آئے ہیں وزیر اعلیٰ، اب یہ کہتے ہیں میں بھی امن جرگہ کرتا ہوں. اب یہ جو امن جرگہ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کے اندر سیاسی جماعتوں کو بلایا جا رہا ہے، یعنی صوبے میں جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، اس سے بات چیت کی جا رہی ہے. اور یہ جو 12 تاریخ کو ہوگا اس کے اندر اس اسمبلی میں انہوں نے بندوبست کیا اس کے اندر، تاکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک نقطے پہ اتفاق کر لیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آتی ہیں، کون کون آتا ہے، اور پھر ان کا کیا ایک اس کے حوالے سے لاء عمل ہوتا ہے. اگر سمپل بات کی جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ امن چاہتے ہیں تو امن کا طریقہ کار بھی تو بتانا چاہیے نا کہ بھئی ہم کس طرح امن لائیں گے. اب اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ سابق وزراء اعلیٰ اور گورنرز کو بھی بلایا جائے گا الگ سے کہ وہ بھی آ کے اپنی تجاویز دیں، تاکہ وہ بتائیں کہ جی اگر انہوں نے اپنے ٹائم پہ اگر کوشش کی تھی تو اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن ہیونگ سیڈ آل، یہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ بات چیت کے لیے کوشش کریں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ اس تمام ایکسرسائز کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نقطے پہ اتفاق کر بھی لیتے ہیں، مثال آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے، تو آپ تحریک طالبان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے جب کہ آپ صوبائی حکومت ہیں؟ یعنی یہ تو مرکز کا پھر کام ہوگا نا، اور پھر وہ پاکستان کے اندر بھی نہیں ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں. اس موقع پہ اگر پاکستان بات کرتا ہے تحریک طالبان سے تو وہ الگ بات ہے، اور وہ پہلے یہ حکومت انکار کر چکی ہے. یعنی شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں، ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک طالبان کے ساتھ ہرگز مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے جوانوں، ہمارے جو شہریوں ہیں ان کی شہادتوں میں ملوث ہیں. یعنی انہوں نے یہاں پہ اتنی زیادہ بربریت کی ہوئی ہے کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے. تو یہاں آ کے مجھے سمجھ پھر یہ ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت اس ساری ایکسرسائز سے کیا کرنا چاہ رہی ہے. یہ بتائیں سر کہ آپ نے صوبائی حکومت کی موقف کی بات کی کہ آپریشن اور کارروائی کے وہ خلاف ہیں، وہ مذاکرات کے حامی ہیں، تو ابھی تو افغان طالبان کے پراپر ایویڈنس سامنے آئے ہیں کہ وہ TTP کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کل بھی جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک باقاعدہ ایک آڈیو آئی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایویڈنس مزید آئے ہیں بالکل، جس میں کہا جا رہا ہے اپنے لوکل کمانڈرز کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں. افغان طالبان کے جو مین کمانڈرز ہیں وہ اپنے لوکل کمانڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو بارڈر کراس کرایا جائے. ایگزیکٹلی. اب اس قسم کے ثبوت بھی آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ہر قسم کے پروف جو ہیں نا افغان حکومت کے سامنے رکھے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ جی دیکھ لیں یہ ان کے شناختی کارڈ ہیں، یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ ان کی ویڈیوز ہیں. ان کو کافی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں ان میں یہ، اور اس پہ کوئی اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا نا. یہ دیکھیں آپ اس کو یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ ٹائم گین کر رہا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہمارا ایک نیریٹو چلا جائے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کسی سے لڑنے کا. لیکن جب دوسرا فریق جو ہے نا اس چیز کو بڑا لائٹ لیتا ہے، اس کو بہانے بازی کرتا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کے شکوک جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے. اور پاکستان نہ صرف یہاں افغان حکومت کو بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ جتنے ان کے پاس پروف تھے وہ دکھائے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اب تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ بتائیں سر کہ اگر افغان طالبان واقعی اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں پاکستان جیسے مسلم ملک کی بارے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ اس تضاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تاریخ پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ٹھیک ہے اس وقت سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ، پوری دنیا پاکستان کے ساتھ آ گئی اور ہم نے یہاں سے روس کو کاؤنٹر کیا.
ٹھیک ہے. مجاہدین بنائے گئے, مجاہدین کو ٹریننگ دی گئی, اس میں امریکہ ملوث تھا, اس میں نیٹو کے ملک ملوث تھے, ساری تقریباً دنیا جو تھی وہ یہاں پہ تھی اور وہ فائنینشلی ہیلپ کر رہے تھے. یہاں سے افغان اور ساتھ ساتھ پاکستانی طالبان جو تھے اس وقت یہ سارے مجاہدین تھے, ٹھیک ہے, لیڈ افغان مجاہدین کر رہے تھے. اب آپ مجھے کہیں نا کہ 1979 سے لے کے اگر اب تک آپ دیکھ لیں تو اتنا طویل عرصہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے انہوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی ٹریننگ اکٹھی ہوئی ہے, یہ ایک ہی جگہ پہ ان کا کھانا پینا, ایک ہی جگہ پہ ان کا رہنا, تو ان کی اب آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں نا وہ دوستوں سے زیادہ ہو چکے ہیں. امریکہ کے آنے سے بھی اچھا, پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ جب مجاہدین تھے تو ان کو مکہ لے جایا گیا, مجاہدین کو, کہ بھئی آپس میں آپ ایگریمنٹ کر لیں. صدر ربانی تھے, دیگر لوگ تھے, احمد شاہ مسعود تھے, کہ بھی آپ لوگ بیٹھ جائیں اور آپس میں آپ لوگ ایک اتفاق سے ایک حکومت بنا لیں. بالکل. وہ آج تک یہی حالت ہے کہ اگر ابھی آج کی بھی آپ حکومت دیکھیں تو یہ بھی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے, وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت تو نہیں ہے وہاں پہ. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہاں پہ جو طالبان ہیں وہ اور یہ دونوں ایک ہی ہیں, انہوں نے ساری عمر جو ہے کارروائیاں جنگی کی ہیں, انہوں نے کوئی اور کام کیا نہیں ہے. ایسے حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو میرا خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے, مجھے کم از کم نظر نہیں آتا کہ. اور میں اکثر کئی اگر رابطہ ہوتا بھی ہے تو سورسز سے میں بات کرتا ہوں نا افغانستان میں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک تو نیت کی بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, دوسری کیپیسٹی کی بھی بات ہوتی ہے. یہ لوگ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو نا تو پھر کیپیسٹی بلڈ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہیں تحریک طالبان کے, ان کا جو موقف ہے کہ جی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بڑے ٹرین لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, اگر ہم لڑیں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. وہ اس حد تک پریشان ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کیسے ان کو نیگوشیٹ کریں یا ان کے ساتھ کیا بات کریں, یہ تو نہیں مانتے, اور ان کو نہ ہم نکال سکتے ہیں اور نہ ان کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ افغان حکومت اگر کم از کم کمٹمنٹ دکھائے نا کہ وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ ایشو ہے, تو پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے. آپ ان کی کیپیسٹی, ان کے پاس فوج بھی اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے پاس پوری فوج ہے, ٹھیک ہے, ہماری ٹرین فوج ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں نا کتنے علاقوں میں کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, پولیس کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں اور ٹیررسٹ بھی مارے جاتے ہیں. تو تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کہیں نا کہ 2 20 40 50 لوگ ہوں, 100 لوگ ہوں, تو یہ تو ہزاروں میں ہیں. تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ اب جو ہمارے یہ جو استنبول مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس میں. سر آپ کیا کہیں گے اس پورے سچویشن میں جب ابھی کے افغان طالبان کے سامنے سے ایویڈنس بھی آئے ہیں, تو جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاک افغان کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, تو کیا کہیں گے, کوئی سنجیدہ کوشش ہے یہ؟ دیکھیں جو دوحہ مذاکرات ہوئے اس میں تو صرف سیز فائر کی بات ہوگی, ٹھیک ہے, سیز فائر ہو گیا. اس کے بعد استنبول میں جو پہلا دور ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل 4 دن چلتا رہا, پھر اتفاق نہیں ہوا. پھر ہمارا وفد واپس روانہ ہونے والا تھا, ایئرپورٹ سے اس کو بلایا گیا, تو دوبارہ ایک دن بیٹھے اور اس میں یہ تو کم از کم ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ایک مشترکہ میکنزم بنا لیں گے کہ اگر کوئی مطلب جو سرحد ہے وہ کراس کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے, اور جو بھی اس کو مطلب ذمہ دار ہو اس کے اوپر فائن بھی ہو. لیکن میرا خیال میں کہ یہ میکنزم بنانے کے لیے اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میکنزم کس طرح بنائے. 2600 کلومیٹر کو آپ کس طرح وہ کریں گے, یعنی سرحد بہت لمبی ہے, اور اس کو مطلب آپ کہاں پہ آپ کے پاس کوئی جدید آلات ہیں, کیمرے ہیں, اور اگر آپ بندے کھڑے کرتے ہیں کتنے کلومیٹر پہ آپ ایک بندہ 2 کھڑے کریں گے, پھر ان کو بہت مشکل کام ہے. یہ کوئی عام روٹین کی سرحد تو ہے نہیں ہے جو عام ملکوں کے درمیان سرحدیں ہوتی ہیں کہ جناب اس میں پہاڑی علاقے ہیں, دشوار ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہ باڑ لگ سکتی ہے, نہ کوئی وہاں رہ سکتا ہے. یہ جو ٹیررسٹ ہیں نا ایکچولی تو یہ وہ علاقے استعمال کرتے ہیں جہاں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یعنی ہماری جو فورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں,
اتنی ہماری تو 5-5.5 لاکھ فوج ہے، تو اگر ہم ساری کی ساری تو یہاں نہیں لگا سکتے نا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ امریکہ اور میکسیکو کا بارڈر آپ دیکھ لیں نا، تو وہ بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بھی حالانکہ دیوار بنائی ہے، پھر بھی وہاں منشیات اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی درمیان جب تک ہم اخلاص نہیں آئے گا نا، اور نیتیں صاف نہیں ہوں گی، اور ہم کوشش نہیں کریں گے کہ دونوں مل کر اس چیز کو ختم کریں، تو میرا خیال میں کہ اگر جی آپ نے منشیات اسمگلنگ کی بات کی، ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کیا کہ تیرا میں منشیات اور اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے جانب صوبائی حکومت کا موقف الگ ہے آپریشنز کے خلاف، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل، ہم گئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ، ہماری جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بات کی، اور ان کا یہ بھی دعویٰ پھر تھا کہ 12,000 ایکڑ پر جو ہے یہ پوسٹ کی کاشت کی گئی ہے۔ میں نے بھی وہاں پہ معلومات کی ہیں، تو وہاں بالکل پوسٹ بھی ہے، بھنگ بھی ہے، یہ 2 آئٹم وہاں پہ چل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو 85% لوگ ہیں نا، ان کا روزگار یہی ہے اس تیرا کے علاقے میں۔ پھر افغانستان سے بھی جتنا منشیات آتی ہے وہ ادھر ہی آتی ہے، ادھر سے پھر میدان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ساری ہوتا ہے، سیٹنگ اس کی ہوتی ہے، پھر یہ پوری دنیا میں جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حکومت، جب تک آپ حکومت کو اعتماد میں نہیں لیں گے نا، اب یہ ہے کہ اس فصل کو اگر آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے، وہاں پہ جو سیاسی لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم نے کارروائی کر دی تو ہمارا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تیرا باڑہ کا علاقہ، مطلب آپ دیکھیں نا، سہیل افریدی کا ایریا ہے نا۔ اب وہ کیسے، مجھے ایک پی ٹی آئی کے دوست تھے، انہوں نے انآفیشلی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو یہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، اور سارے کے سارے 85% لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کارروائی کی تو 85% آپ کو جو ہے ووٹ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اب سیاسی لوگ اس طرح اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان سے بتا لیتے ہیں، یعنی 50-50 جب یہ فصل تیار ہوتی ہے، 1 ایکڑ کی قیمت 25 سے 30 لاکھ ہے، تو 12,000 ایکڑ کو آپ ضرب دے دیں 25 لاکھ سے، کم از کم تو کتنے ارب روپیہ ہو گیا۔ یہ آدھا جو ہے یہ ٹیررسٹ لے جاتے ہیں، آدھا یہ لوگ لے جاتے ہیں، کچھ اس میں اسمگلر ہیں، کوئی کرمنلز ہیں، تو یہ کرمنلز ہو گئے، یہ مافیا جو ہیں، یہ مافیا آپس میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر یہ جو خوارج ہیں یعنی دہشت گرد ہیں، یہ اپنا حصہ اس میں لیتے ہیں، اور اس حصے سے پھر یہ لوگوں کو یعنی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، ان کے لیے آئی ڈیز بنانا، ان کے لیے اسلحہ لے کے آنا، پھر اسمگلنگ میں ملوث ہیں لوگ، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت، ہماری حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اور ساتھ میں ہماری فورسز کے لوگ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی لا عمل بنائیں کہ اگر اس کو آپ ختم کرتے ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، یہ کافی پرانی ہوا ہے، یہاں بہت ساری اور چیزیں بھی یہاں کاشت کی جاتی تھی جو آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وہاں پہ ایک پلان کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ مل کے، ورنہ یہ لوگ جو ہے ریزسٹ کرتے ہیں۔ آپ کتنے لوگوں کو وہاں سے کریں گے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ جتنی آبادی ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ اسی میں ہوا ہے، تو وہ کماتی بھی یہاں سے ہے، کھاتی بھی ہے، ظاہر ہے فیملیز بھی ان کی ہیں، تو اس کے لیے اگر ان کو معاشی ایک پلان، اکنامک پلان بنانا پڑے گا کہ اگر وہاں پہ دیکھیں نا، انہوں نے کسی ٹائم پہ کہا کہ سوابی میں اور گردنوا میں پوسٹ بہت زیادہ تھی، ختم کر دی کہ جی گدون میں ہم ان کے لیے انڈسٹری اسٹیٹ بنا لیں گے۔ آج وہاں پہ انڈسٹری اسٹیٹ نہیں ہے، قبرستان بن گیا ہے انڈسٹری اسٹیٹ کا، یعنی کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ کچھ مراد دی گئیں، وہ واپس لے لی گئیں، جو پنجاب سے اور سندھ سے جو سرمایہ کار آیا تھا اس نے انڈسٹری بند کی، اور وہ مشینیں جو اس نے امپورٹ کی تھیں وہ بیچ کے وہ چلا گیا۔ تو اب ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کریں۔ مرج ایریا جو ہے نا وہاں پہ بالکل آپ ایسے دیکھ لیں، صورتحال ہے کہ وہاں پہ نہ روزگار ہے، نہ کوئی تعلیم کی سہولت ہے، نہ کوئی صحت کی سہولت ہے، نہ وہاں پہ آپ کو کوئی مطلب ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ، بالکل نہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہے وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ سر، آپ نے کہا کہ ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، صوبائی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور وفاق، تو اگر صوبائی حکومت کی بات کی جائے تو وہ تو وفاق کے ساتھ ایک پیج پر نہیں نظر نہیں دکھائی دے رہی،
تو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جب ہماری بات چیت تھی تو میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، میں نے کہا کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب پشاور آئے تھے، پچھلے ہفتے ہی آئے تھے، تو میں نے کہا جب ان کا جرگہ مشرانوں کے ساتھ ان کا جرگہ تھا تو مشران کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، لیکن اس کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو نہیں بلایا تھا، یہ میرا کوشچن بھی تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جب آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں بلائیں گے، وزیر اعلیٰ کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے تو آپ کارروائی کیسے کریں گے؟ آپ ان کو بلاتے، ان کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھتے اور ان کو بتاتے کہ یہ پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اس کارروائی میں شریک ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ پھر یہ ہے کہ وہاں کا جرگہ منعقد کریں، اور پھر جرگے سے صرف کام نہیں ہوگا نا، اس کے لیے پورا میں نے کہا نا پلان کرنا پڑے گا آپ کو، اور صوبائی حکومت کو آپ اعتماد میں لیں گے تو آپ کارروائی کر سکیں گے، کیونکہ 12,000 ایکڑ پر ابھی فصل کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ کٹائی شروع ہو جائے گی، اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی پھر۔ تو ایک ٹائم تھا کہ اس موقع پہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ 4 لوگ ہو گئے سمجھو اسٹیک ہولڈرز، لوکل لوگ ہو گئے، صوبائی حکومت ہوگی، وفاقی حکومت ہو گئی، اور ہماری فورسز ہو گئیں، یہ ایک پیج پہ آ جائیں، اور ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا کام ہے وہ کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پیکیج دینا ہوگا لوگوں کو، تاکہ ان کا تو روزگار یہی ہے، یعنی اسی سے وہ کماتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا 1 ایکڑ پہ 25 لاکھ روپے کماتے ہیں وہ، تو آپ ان کو پھر کیا دیں گے اس کے بدلے؟ وہ بھی تو انتظار کریں گے نا۔ تو صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالے گی، تب یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ یہ آپ جسے کہتے ہیں نا یہ پوری دنیا میں یہ یہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے، ساری دنیا میں نارکوٹکس جو ہے وہ اسی طرح جا رہا ہے، اور اب آئس اور یہ چیزیں بھی وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو اب تو ہمارے بچے جو ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، کالجز میں وہاں پہ آئس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس چیزوں کو حکومت تو سیریس لینا پڑے گا۔ سر آخری سوال آپ سے یہ ہے، اور مختصر بتائیے کہ جو استنبول میں ریسنٹلی مذاکرات ہوئے تھے، اطلاعات آ رہے تھے کہ مذاکرات ناکام ہوئے، بٹ پھر اگلا ڈیٹ دیا 6 نومبر کو، آج ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات سے کوئی لائحہ عمل سامنے آئے گا کہ نہیں؟ دوسرا نیکسٹ ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی ٹھوس پیش رفت مجھے نہیں لگتی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ کہا کہ ہم جاری رکھیں گے تو اس کو آگے چلائیں، کیونکہ دیکھیں نا اگر ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، جب ہم بات کرتے ہیں نا ایک مسئلے کی، اس کے ساتھ پورا ایک حل بھی تو دینا ہے نا، آپ نے صرف یہ نہیں کہنا نا کہ اس مسئلے کو ختم کر دیں، اس مسئلے کا پورا حل بنانا پڑے گا نا۔ دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ اب طالبان ہیں، ان کا کرنا کیا ہے، اصل تو یہی ہے نا کہ بھئی اگر یہ ہزاروں میں ہیں، اگر کوئی کہہ رہا 10,000 ہے، کوئی کہہ رہا 8,000 ہیں، تو ان کا کرنا کیا ہے کہ ان کو کہاں بسانا ہے، یہ کہاں جائیں گے، ان کو کون پکڑے گا، کس کی پاکستان کے حوالے کیسے کریں گے جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں امید تو رکھنی چاہیے، لیکن زیادہ امید مجھے نہیں ہے کہ کوئی فوری بریک تھرو ہو جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب اپنی قیمتی وقت دینے کا۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔